The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बातचीत की जाती है, माहिरीन सेहत को दावत दी जाती है, उनसे एक ख़ास मौजू पे, ख़ास टॉपिक पे बात की जाती है। उसके बाद आपको मौका दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर आज के मौजू के हवाले से सवाल कर सकें। उसके लिए दो रास्ते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन थोड़ी देर बाद खुल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस की स्क्रीन पे आएगा। उसके साथ साथ फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं और हमें अपने पैगामात हमें अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे मेहमान सिर्फ लोकल नहीं बल्कि वो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पर भी माशाल्लाह काफ़ी अर्सा काम कर चुके हैं और अब एक ख़ास मकसद के लिए पेशावर शहर में एक चैरिटी के साथ वाबस्ता हैं और सेहत का पैगाम जो है वहाँ पहुँचा रहे हैं। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तियार ज़मान साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह के फजल से थैंक यू वेरी मच। पिछले साल जब आप पाकिस्तान से आए थे तो हमने आपको दावत दी थी और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस बार भी बहुत सी मसरूफियात के बावजूद आपने हमारी दावत कबूल कर ली। कैसा रहा सफ़र आपका पाकिस्तान से? माशाल्लाह ये हमेशा बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पे मैं बड़े अरसे काम किया है, लोगों के साथ रहा हूँ और जब भी मौका मिलता है इस मुल्क में वापस आने में और फिर अपने दोस्तों से और जो भी अफराद से हमारा रब्ता रहा था या है उनसे मिलने में बहुत खुशी होती है। तो ये हमेशा अपना घर ही महसूस होता है, जिस तरह का अपने बंदा उठ के अपने घर से दूसरे घर में आता है तो उसी तरह की एहसासात है, उसी तरह की फीलिंग्स हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तियार ज़मान चीफ़ एग्जेक्टिव हैं अबासीन फाउंडेशन, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा है, हेल्थ के हवाले से काम कर रहा है। इसके साथ साथ आप डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से आपका तल्लक है। और आज हम उनसे बात करेंगे टीबी के हवाले से। टीबी क्या है, क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इलाज के हवाले से भी बात होगी और इसके साथ साथ हम उनसे कुछ उनके बारे में भी पूछेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, टीबी के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी हैं। आप स्क्रीन पर जो नंबर आएगा उस पर फ़ोन कर सकते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तियार ज़मान माशाल्लाह पेशावर से आपका तल्लक है। जी। पठान अफरीदी माशाल्लाह पाटा से ताल्लुक़ है। और ये जो पठान और अफरीदी कम्युनिटी है बड़े दिल नवाज होते हैं, बड़े मेहमान नवाज होते हैं। और आपके मेहमान नवाजी का सबूत कुछ आज है कि आप पाकिस्तान से सारी गर्मी लेकर आए। आज बड़ा मौसम खुशगवार है। ये सारी गर्मी और मेहमान नवाजी का एक अंदाज़ है आपका। नहीं, मेरे ख़्याल में ये आप लोगों के मेहमान नवाजी है कि मुझे पेशावर जैसा मौसम आप लोगों ने बंदोबस्त कर दिया है ताकि मैं गर्म में महसूस और ज़्यादा महसूस करूँ। अच्छा, आपकी यादाश्त वाबस्ता है, आप आए थे यहाँ पर या नॉर्थ वेस्ट में आपने क़याम किया। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि क्या मकसद था जब आप यहाँ पर आए थे? ऑब्वियसली पाकिस्तान में हमने जो बुनियादी तिब की जो इल्म है वो MBBS की डिग्री ली, तो फिर ज़्यादा तालीम के लिए उसको में बेहतरी पैदा करने के लिए हमें बरतानिया और यूनाइटेड किंगडम ही सबसे ज़्यादा मुनासिब इसके लिए लगते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान और इनके जो सेहत के सिस्टम्स हैं वो आपस में बड़े मिलते जुलते हैं। तो ये हमें ज़्यादा मुनासिब लगा। तो 1989 में मैं यहाँ पे आया था अपनी डिग्रीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन फिर अल्लाह ने तौफीक दी और अल्लाह ने जो मौके दिए तो वो तो बड़ी जल्दी मैंने वो सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर अल्लाह ने उससे भी ज़्यादा अच्छे मौके दिए कि आखिरी जो मेरा जॉब था वो यहाँ पे कंसल्टेंट फिजिशियन का था और मैं स्पेशलिस्ट था। कहाँ पर था? ब्लैकपूल हॉस्पिटल में। और लेकिन ये कि पूरी
شروع کے دن ہی سے یہ ایک خیال تھا اور یہ ایک ارادہ تھا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں 2 اگست 1989 کو ہیتھرو پہ اترا تھا، تو وضو نہ ہونے کی وجہ سے میں نے تیمم کر کے قسم کھائی تھی کہ میں نے وطن واپس جانا ہے۔ اچھا، تو وہ سوچ جو ہے وہ ساتھ ہی رہی اور وہی اسی کے مطابق، اور پھر اللہ کی کرم ہے کہ 4 اگست 97 کو جب میں واپس پشاور پہنچا تو پھر بھی وہی کیا کہ میں نے تیمم کر کے قسم کھائی کہ جو بھی حالات ہو میں نے پاکستان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہاں پہ جانے میں بھی بڑے مسائل تھے، وہاں پہ رہنے میں بھی بڑے مسائل تھے، یہاں سے چھوڑ کے جانا بھی، کیونکہ کنسلٹنٹ کے جاب بڑے مشکل سے ملتے ہیں یہاں پہ، اور پھر ہم جیسے لوگوں کو پاکستانی جو باہر سے آتے ہیں، لیکن اللہ نے کرنا تھا، اللہ نے حوصلہ دیا، یہاں پہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے واپس چلے گئے، اور اللہ نے اسے زیادہ دیا جو یہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ اکثر اگر آپ دیکھا جائے جو پاکستان سے یا اپنے ایشیائی ممالک سے لوگ آتے ہیں تو وہ یہاں کے بس کے رہ جاتے ہیں، واپس جانے کا نام نہیں لیتے، لیکن آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ کو واپس جانا چاہیے؟ اس کے پیچھے کیا پیغام تھا، کیا مشن تھا؟ میرے خیال میں ہمیں جو وہاں کی جو ماحول نے اور وہ ایک خاص سٹرگل سے ہم وہاں پہ ڈاکٹر بنے، پھر ہمارے اس غریب ملک نے ہم پہ اتنے پیسے لگائے کہ ہمیں تعلیم دلوائی، اور لاکھوں کے روپے کا ایک ڈاکٹر کو بنانے میں پاکستان میں لاکھوں روپے لگتے ہیں، تو وہ جو ہے ہمیں احساس وہ میرے ساتھ ہی تھا کہ جی اگر اس ملک نے، اس غریب ملک نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہمیں اتنا پڑھا لیا تو اس کا ہم پہ حق ہے۔ تو اس لیے اسی اسپرٹ کی نتیجے میں یہاں پہ ہم نے کبھی بھی، میں نے یہاں کوئی کوشش ایسی نہیں کی کہ وہ میرے لیے یہاں پہ کوئی بندھن بن جائے، کوئی ہمارے یہاں پہ ایسی کوئی پوائنٹ بن جائے کہ میں اس کو پھر اپنے آپ کو ڈسلوج نہ کر سکوں۔ تو کبھی گھر نہیں لیا، کوئی چیز خریدی نہیں، ہر چیز لیز پہ تھی، تو جس دن ڈیسائیڈ کیا کہ جانا ہے تو سب واپس کر دیا، اور اللہ کے فضل سے فیملی بھی بڑی موٹیویٹڈ تھی، میرے اس وقت 3 بچے تھے، تو وہ جو ہے وہ سب بھی بڑے خوش تھے، میری بیوی بھی بڑی خوش تھی، کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں میں واپس جا کے ان کی خدمت کرنی تھی۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہاں پہ تو ایک بہت بڑی مشین ہے جس میں کچھ چوکور خانے ہیں، کچھ گول خانے ہیں، کچھ تکونی خانے ہیں، اور ایک خانے میں بندہ فٹ ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نہ بھی ہو تو بہت سارے مل جاتے ہیں اس خانے کو پر کرنے کے لیے، لیکن بیک ہوم جو ہے آپ ہی مشین ہے، آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے، تو وہاں پہ جو اطمینان اور سکون جو ہے وہ یہاں پہ شاید بہت کچھ کرنے کے بعد بھی شاید وہ بندے کو میسر نہ ہو۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے باتیں کی۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اباسین فاؤنڈیشن بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ میرے خیال میں یہ وہی حرص ہے، گریڈ ہے، جو کہ نیکی کمانے کے لیے یا نیکی بڑھانے کے لیے، کیونکہ جب میں گیا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جی میں اسپتال میں اگر رہ کے میں ہزاروں مریض بھی دیکھ لوں گا، تو یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں اور ان کا علاج بھی ہو جائے گا، کچھ بہتر ہو جائے گا، کچھ نہیں بہتر ہوں گے، لیکن کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی زندگی بدلے، کہ وہ بیماری سے پہلے بیماری نہ ہو۔ تو ہمیں کچھ ایسی ہی پرنسپلز پہ پھر ہم نے جب ان کو دیکھا، حکومت کے بہت سارے ہسپتال دیہاتی علاقوں میں تھے جس کو بیسک ہیلتھ یونٹس یا رورل ہیلتھ سینٹر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لاکھوں ہزاروں کے حساب سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے آبادی کے تناسب کی وجہ سے، حیثیت سے، لیکن ان میں سٹاف ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہاں پہ لوگوں کو وہ صحت کی سہولیات نہیں مل رہی تھی جو کہ ملنی چاہیے۔ تو ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسے ہسپتال کو آباد کر دیں کہ لوگوں میں تھوڑی سی امید پیدا ہو کہ یہ جو ہے اگر اس طرح یہ لوگ چند لوگ مل کے اس کو آباد کر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک نہاکی کا ہسپتال تھا جو کہ بالکل اجڑا ہوا تھا، جو کہ 2 لاکھ آبادی کے لیے بنا تھا، اور کوئی 49 کے 50 لوگ اس میں نوکر بھی تھے، کام بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس نہ دوائی ہوتی تھی، نہ اس کے پاس جو ہے کوئی اور کام ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکتے، اور لوگ ہفتہ وار ایک طرح روٹین بنایا ہوا تھا کہ تنخواہ کے لیے تو آتے رہتے تھے، لیکن وہاں سے لوگوں کو وہ سہولت نہیں مل رہی تھی جس کے لیے وہ ہسپتال بنی تھی۔ تو ہم نے وہ حکومت سے لے کے ان سے پارٹنرشپ بنائی کہ جی بلڈنگ تو آپ کی ایسی بھی ہے، لوگ ویسی بھی ہیں، ہم اس میں کچھ اپنے ایکسپرٹیز، کچھ اور اپنے ریسورسز ڈال لیتے، تو ہم نے اس کو آباد کیا یہاں، اور پھر اس کے لیے ہم نے وہ بنائی، ترتیب بنائی کہ اباسین فاؤنڈیشن پاکستان کی وجود آئی، اور پھر ہم نے 2002 میں یہاں پہ اباسین فاؤنڈیشن UK کی بنیاد ڈالی۔ تو اباسین فاؤنڈیشن UK کا یہ کام ہوتا تھا جو کہ یہاں پہ آپ جیسے لوگ
اور بہت سارے لوگ مل کے اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ اس میں ہم اس کو نارتھ ویسٹ ٹو نارتھ ویسٹ پاکستان لنک کہتے تھے. تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ ہم یہاں سے ریسورسز لے کے، یہاں سے ایکسپرٹیز لے کے، ٹیکنیکل انپٹس لے کے وہاں پہ ہم وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے. تو اللہ کی فضل سے اب ناحق کی اپنے طور پہ ایک ماڈل ہے، اور وہ ایسی ماڈل نہیں کہ وہ صرف اسی جگہ پہ ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا ہے. اور اب بہت سے سارے ضلعوں میں حکومت نے خود ہی اسی ماڈل سے سبق سیکھتے ہوئے بہت سارے ہسپتال جو ہے بہت سارے اور آرگنائزیشنز کے حوالے کیے ہیں. کیونکہ حکومت کے پاس ہمیشہ ایک ڈر ہوتا تھا، جب ہم ان سے یہ مانگ رہے تھے تو ان کو بہت جھجک ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بہت پریشان تھے کہ یار ہم حکومت کا اسپتال کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جن کا ہمیں کچھ اتا پتہ نہیں ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ سامان یہاں سے اٹھا کے چلے جائیں، یا جو ہے کچھ ہمیں کوئی اس میں سبکی نہ ہو. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگوں نے اتنی تھوڑے سے وقت میں اس اسپتال کو بالکل ویرانے سے آبادی میں تبدیل کر دیا، وہاں پہ جو لوگ جانور باندھا کرتے تھے وہاں پہ انسانوں کی ریل پیل ہوئی، وہاں پہ جو مریض کبھی آمنے نہیں آ رہے تھے، ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، جہاں پہ کسی نے آپریشن کا نام تک نہیں سنا تھا وہاں پہ ہزاروں کے آپریشن ہو رہے تھے. وہ مائیں جو گاڑیوں سے لٹکتی ہوئی ہیں، ڈاٹسن سے لٹکتی ہوئی ہیں، سوزوکیوں سے لٹکتی ہوئی ہسپتال شہر میں جاتے تھے ڈیلیوریز کے لیے، انہوں نے اپنے گھروں میں ڈیلیوریاں ہسپتال میں شروع ہو گئی. تو وہ جو ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ کیا انقلاب ہے. تو لوگ اس کو اور ہمارے ساتھ مل کے بہت سارے لوگ اس میں آ کے اس کو ہم نے آباد کروا دی. تو یہ جو اسپرٹ تھی کہ کچھ کرنے کا اور آرام سے نہ بیٹھنے کا، اور ایک طرح سے ایک آپ نے ویوز کریٹ کرنے ہیں، آپ نے جو کہ بہت سارے لوگوں تک پہنچتا، تو اس ایک کوشش نے، اسی ایک حسرت نے، اسی ایک امید نے، اور اسی ایک پش نے ہمیں اس پہ مجبور کیا کہ ہم ہیلتھ اور اباسین فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم، اور اب ماشاءاللہ وہاں پہ صرف ہسپتال نہیں ہے، ایک نہیں ہے، کئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سکولز جو ہیں وہ بھی شروع کر دیے تاکہ جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے ہم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں. بالکل، بہت اچھا مشن ہے اور اس پہ انشاءاللہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر مختیار زمان موجود ہیں جو اباسین فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو ہیں. آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں ٹی بی کے حوالے سے. اگر آپ یا آپ کے گھر میں کسی کو ٹی بی ہے یا ٹی بی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹیلی فون لائن اسکرین پہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو health@ummachannel.tv پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے، پچھلے کئی ہفتوں سے ہم آپ کو برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک ہیلتھی ریسیپی بک فری میں دے رہے ہیں، اور اس کے لیے بے شمار ہمیں ای میل موصول ہوئی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کو وہ کتاب بالکل فری میں پوسٹ کر دی جائے. اگر آپ بھی رمضان سے پہلے اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمیں ای میل کرنا ہوگا. ای میل ایڈریس اسکرین پہ آ رہا ہے، اور اس ای میل میں اگر آپ اپنا نام اور پورا ایڈریس پوسٹ کوڈ کے ساتھ بھیج دیں تو انشاءاللہ چند ہفتوں تک ہم آپ کو یہ کتاب بھیج دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر مختیار زمان سے، ٹیلی فون کے ساتھ ساتھ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور جو بھی طریقہ آپ کو پسند آئے اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. ٹی بی کا بھی علاج آپ کے ہسپتال میں ہو رہا ہے؟ بالکل جی، ٹی بی جو ہے نا ایک بہت ہی عام بیماری ہے، اور ابھی بھی جو دنیا میں ہے اس پہ لاکھوں لوگ جو ہیں سالانہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ مطلب کہ ہمارے سب کو صحت دے، لیکن بدقسمت سے بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے مرتے بھی ہیں. تو پاکستان یا پاکستان کے جو لوگ جہاں پہ بھی رہتے ہیں ان میں جو ہے اس بیماری کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے کہ یہ خاص جراثیم سے جو ہے جو کہ سانس کے نالیوں کے ذریعے سے ہوا میں معلق ہونے کے بعد یہ انسان کے پھیپھڑوں کے اندر گھستا ہے، اور پھیپھڑوں کے اندر جو ہے یہ جا کے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ وہاں پہ رہنے لگتا ہے، اور پھر اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی افزائش شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بچے جو ہے خون میں شامل ہو کے یہ مختلف جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان سے پھیپھڑوں میں یا کہیں اور جسم کے باقی اعضاء میں، جس میں گردے بھی شامل ہے، معدہ بھی شامل ہے، دماغ بھی ہے، ہڈیوں کے جوڑ بھی ہیں، جو باقی جو سپائن ہے اس میں ہے، پاؤں کی جو ہڈیاں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے اس سے وہاں پہ ٹی بی ہو جاتی ہے. تو ٹی بی جو ہے یہ متعدی بیماری ہے، انفیکشس ڈیزیز ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے،
اور اسی وجہ سے اس کا جو ہے علاج جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی پہچان بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ اس کو ہم پہچانیں گے نہیں تو تشخیص نہیں ہوگا، جب تشخیص نہیں ہوگی تو اس کا علاج نہیں ہوگا، اور جب علاج نہیں ہوگا تو اس کی بیماری کو پھیلنے میں جو ہے وہ زیادہ مسئلے پیش آتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم پہچان کے بارے میں بات کریں، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب اپنے نانا جی کے گھر جایا کرتا تھا گاؤں میں، آزاد کشمیر کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بیلی بٹھار کے نام سے اسے جانا جاتا تھا، اب بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ وہاں آباد ہیں، لیکن وہاں پر ایک چیز تھی کہ جب بھی آپ کوئی سنتے تھے، ڈائبٹیز کی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی اور نہیں، یہی کہا جاتا کہ فلاں شخص جو ہے اس کو ٹی بی ہو گیا اور ٹی بی کی وجہ سے وہ مر چکا ہے، اور صرف یہی مجھے اندازہ تھا کہ وہ سارے لوگ اگٹھے بیٹھ کے حقہ پیا کرتے تھے، صحیح، اور یہی ان کا پورا زندگی کا ایک سسٹم تھا۔ صحیح۔ تو کیا واقعی یہ جو ٹی بی ہے یہ ہر کسی کو ہو سکتی ہے، کہ اکثر یہ سمجھا جاتا تھا، کبھی کبھی ہم سمجھتے تھے نہیں انگریزوں میں زیادہ عام ہے، پھر انگریز کی بعد ہم نے یہ سوچا نہیں یہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ عام ہے، ہم تو امیر، کسی میں بھی ہو سکتی ہے یا صرف غریبوں میرے تک؟ خیال میں آپ نے 3 بڑی اہم باتیں اٹھائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ٹی بی کے علاج کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر کثرت سے فوت ہوا کرتے تھے، اور اکثر اگر آپ کے یاد ہو، آپ تو پتہ نہیں فلمیں دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے، فلموں میں جو سین ہوا کرتے تھے تو ہیروئن یا ہیرو جو ہے ٹی بی میں مبتلا ہو کے جو ہے اس میں ایک میلوڈی اور وہ جو ایک سین وہ کریٹ کرتے تھے کہ وہ جو ہے ٹی بی میں ہو کے اس کی اب تو کینسر یا کسی اور بیماری میں لوگ نظر آتے ہیں، وہاں پہ ٹی بی ایک ایسی ہوتی تھی کہ اسے لوگ وہ مرتے ہوئے دکھایا جاتا تھا، تو لیکن وہ اس وجہ سے تھی کہ وہاں پہ اس کا مؤثر علاج موجود نہیں تھا۔ لیکن اب سب سے جو افسوس کی بات ہے کہ مؤثر علاج ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس بیماری میں سے بہت سے ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں روزانہ مرتے ہیں، اور اتنے لوگ مرتے ہیں کہ جو ہے آپ ایسا سمجھیں کہ روزانہ جو ہے ایک 777 بوئنگ فلائٹ کی ایک طرح سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وہ گر کے وہ ختم ہوتا ہے، تو اتنے جو لوگ ہیں وہ روزانہ اس کی حساب سے ٹی بی کی وجہ سے مرتے، بجائے اس کے کہ ڈسپائٹ کہ ہمارے پاس اس کی مؤثر علاج ہے، اگر وہ علاج ہو تو یہ بیماری ختم ہو سکے۔ دوسری جو آپ نے بڑی بات بتائی کہ میں اس پہ ضرور آؤں گا، اس وقت ہم نے ٹیلی فون لائن کھول دی ہیں، اور اس وقت ایک لیورپول سے ہماری ایک بہن ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز بند کر دیں۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ نے لاسٹ پروگرام ڈائبٹی کے بارے میں کیا تھا۔ بالکل۔ ہاں، تو وہ میں نے پوچھنا تھا، جو آپ نے کوئی ریسیپی بک کے بارے میں بتایا تھا وہ کہاں سے ملے گی؟ جی بہن، اگر آپ اپنا ایڈریس جو ہے ابھی نہیں بتائیے گا، جی فون ابھی آن رکھیے گا، ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ سے فون نمبر لے لے گی اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھیج دیں گے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اگر آپ کسی گھر میں کسی کے پاس ای میل ایڈریس ہے، کمپیوٹر ہے، تو وہ شاید وہ آسان رہے، لیکن آپ یہیں رہیے گا، ہمارے ایک ٹیم کا بندہ آپ سے ایڈریس لے لے گا۔ بہت بہت شکریہ بہن، لیورپول سے آپ نے فون کیا۔ جی ہاں، آپ دوسری طرف آ رہے تھے۔ دوسرے جو آپ نے بولا کہ تمباکو اور ٹی بی کا یہ بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ جو لوگ تمباکو نوشی یا خوری یا جو بھی جس میں نسوار بھی ہے، پان بھی ہے، بہت سارے تمباکو کے اشکال ہے جو کہ لوگ اس کو استعمال، شیشہ جو ہے آج کل ایک نئی لعنت ہے جو کہ اس میں لوگ مبتلا ہیں، تو یہ جو ہے اس میں جو لوگ بھی تمباکو استعمال کرتے ہیں اس میں ٹی بی ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑی جو خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ جن کو ٹی بی ہوتی ہے اور وہ تمباکو استعمال کرتے ہیں تو ان میں ٹی بی کے خاتمے کا جو کوشش ہوتی ہے، جو علاج ہوتا ہے، وہ زیادہ کارآمد یا مؤثر نہیں رہتا، اور وہ اوروں کے نسبت زیادہ ٹائم اس کو لگتا ہے کہ وہ ٹی بی جو ہے ختم ہو۔ تو یہ دوسرا پہلو آپ نے جو اپنے گاؤں کی اس سے بتایا۔ تیسری جو بات ہے کہ جی یہ غریبوں کی بیماری ہے یا مالدار کی بیماری ہے، یہ بالکل بجا ہے کہ جو لوگ زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور غریب ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ زیادہ لوگ چھوٹے چھوٹے تنگ کمروں میں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ان میں بیماری کے پھیلنے کے جو ہے نا وہ زیادہ چانسز ہیں، تو اس لیے، لیکن یہ سب سانس لینے والوں کی بیماری ہے، جو بھی سانس لیتا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں ٹی بی سے کیسے بچوں؟ میں نے کہا کہ 2 راستے ہیں، یا ایک راستہ تو یہ کہ جس کو ٹی بی ہے اس کا علاج کرو تاکہ جراثیم مر جائے، یا خود سانس نہ لو، یا سانس نہ لو یا اس کا علاج کرو، تو یہ زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ تم خود سانس لینا چھوڑ دو، کہ اس بندے کا علاج ہو جائے جس میں ٹی بی کی جراثیم ہے تاکہ وہ جراثیم آپ تک پہنچے ہی نہ۔ تو یہ واحد بیماری ہے کہ اس میں اپنا بچاؤ جو ہے وہ دوسرے کے علاج میں ہے،
اور اس لیے اس کی جو پہچان ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ جتنا ڈیلے ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے جو پلاؤ کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہیں۔ بالکل، آپ نے نسوار کا ذکر کیا، جی، پٹھان کمیونٹی نسوار بڑی کامن ہے، اور کیوں زیادہ نسوار؟ یہ اصل میں یہ نا کہ ہماری سوسائٹی پٹھان سوسائٹی اتنی کنزرویٹو، اچھا، اور بڑوں کے سامنے سگریٹ پینا جو ہے ایک بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ اچھا اچھا، تو یہ جو ہے نا چھپکے سے انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، نسوار منہ میں ڈال لیتے تھے، تو اس میں نہ دھواں نکلتا تھا اور آرام سے جو اپنا وہ نشہ پورا کر لیتے تھے۔ تو اب جو ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پٹھانوں کی کوئی کلچرل نشانی ہے، نہیں، اس طرح سے کلچرل نشانی نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ جی حقہ تو ہمارے مہمان نوازی کا ایک حصہ ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ حقہ جو ہے وہ برصغیر میں ہمارے ملک اس علاقے میں جو ہے یہ انگریزوں کی طرف سے آیا تھا، اور انگریزوں میں جو ہے یہ امریکہ سے انہوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کولمبس نے وہ دریافت کر لیا تو وہاں کے جو انڈینز تھے انہوں نے ان کو قرض کے طور پہ تمباکو کا پودا دیا تھا۔ اچھا، تو یہ وہاں سے وہ لے آئے تھے، تو یہاں پہ جو ہے جب یو کے میں اس کا وہ استعمال شروع ہوا تو یہاں سے پھر اکبر بادشاہ کو تحفے میں جو ہے وہ تمباکو ملا، اور اس نے اس سے حقہ جو ہے یہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں اس حقے کی ایک وجود شکل میں آئی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی تو ہمارے تمدن کا اور ہمارے تہذیب کا ایک حصہ ہے، اور پٹھان خاص کر کہتے ہیں کہ جی حقہ، چائے پانی جو ہے یہ ہم حقہ اس کے ساتھ ملا کے بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بالکل ایک غلط ہمارے ایک چیز اڈاپٹ کی ہے، جو کہ ہم اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے لیے جو موت خریدتے ہیں، کیونکہ اگر اس وقت دنیا میں تمباکو ختم ہو تو بہت سارے کینسر ہمارے دنیا سے مٹ جائیں گے، اور اس میں نسوار بھی شامل ہے، تمباکو پان بھی شامل ہے، شیشہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سگریٹ تو اوبیسلی ہے، اور حقہ بھی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا اس کے اموات کے اشکال ہے، بالکل، اور کوئی اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ کم ہے، کوئی اس پہ خوش ہوتا ہے کہ وہ کم ہے، لیکن یہ موت ان سے جو ہے کئی طرح سے اور کئی بیماریوں سے ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور جی ہاں، آپ اس وقت ہماری صحت پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام شکیل سلام ہے، میرے ساتھ پروفیسر مختار زمان اس وقت موجود ہیں، پشاور سے اسپیشلی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو ہیں اباسین فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ اس کے ساتھ آپ ڈائریکٹر آف ریسرچ ہیں خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور سے۔ بات ہو رہی ہے ٹی بی کے حوالے سے، اور میں بتا دوں کہ آمنہ بھی اور عمر بھٹ آپ کو آپ کی کتاب انشاءاللہ بہت جلد اگلے چند ہفتوں تک بھیج دی جائے گی۔ اگر آپ بھی یہ کتاب ہیلتھی ریسیپی بک لینا چاہتے ہیں، صحت مند کھانوں کی کتاب ہے، اور رمضان سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی زیادہ ہمارے بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور رمضان میں صحت مند کھانے پکا کر اپنا روزہ سحری اور افطاری کریں، ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹی بی کے حوالے سے بات کریں۔ اگر آپ ٹی بی کے حوالے سے اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے کسی فرد کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور کتاب کے لیے اور سوال کے لیے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں health@ummachannel.tv۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور انشاءاللہ بریک کے فوراً بعد ہم پروفیسر مختار زمان سے بات کریں گے ٹی بی کی علامات کے حوالے سے، اور پھر اس کے علاج کے حوالے سے۔ کہیں بھی جائیے گا نہیں، دیکھتے رہے گا پروگرام ہماری صحت۔ السلام علیکم۔ یہاں کھلا اسٹل جو کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیٹر بھی وہ دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو کانٹیکٹ کرتے باوجود پھر بھی وہ کھلا دے دیتے ہیں، اس کا کوئی جو مولوی صاحب بیویوں کو کھلا دے دیتے ہیں؟ میرے خیال میں تمباکو کے ساتھ، کیونکہ تمباکو جو ہے ہمارے پیسوں ہی سے ہمیں مار رہا ہے، بالکل، ہم پیسے دے کے ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ یہ واحد وبا ہے جو انسان اپنے پیسوں سے خرچ کروا رہا ہے۔